बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, दो खबरों पर आज तफसील से मैं बात करूँगा। पहली खबर, जो मरीम नवाज़ ने जलसा आम से खिताब करते हुए कश्मीर में कहा कि जिस शख्स ने सारी उम्र खेल कूद में गुजार दी, उसे क्या मालूम कि फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है। तफसील से बात करेंगे और साबित करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। दूसरी अहम खबर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमेरिका का दौरा, बल्कि ये कहना चाहिए कि अमेरिका यात्रा बिल्कुल तैयार है। क्या अचीव करने जा रहे हैं और अमेरिका से क्या खबरें हैं, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। आज जो बयान जारी किया गया मरीम नवाज़ की तरफ से, वो ये कहती हैं, और मैं आपके सामने इसे पढ़ भी देता हूँ, इस पर फिर मैं तफसील से बात करूँगा कि जिसने सारी ज़िंदगी खेल कूद में गुजारी हो, उसे खारजा पॉलिसी का क्या पता है। नवाज शरीफ ने IMF से पाकिस्तान की जान छुड़वाई थी। इमरान खान अपनी नलायकी की वजह से पाकिस्तान को IMF के पास लेकर चला गया, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने ये भी कहा, मरीम ने, कि कश्मीर का सौदा कर दिया गया। कश्मीर का सौदा हुआ, और जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर है, इसका सौदे की तैयारी कर ली गई है। तिफल मकतब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से आज। और हम तो हमेशा से कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि मरूसी सियासत के ये समरात हैं जो आज पाकिस्तान को बिलावल ज़रदारी की शक्ल में और मरियम सफदर की शक्ल में हमें हमारे सामने मौजूद हैं। और किसी ने आज मुझसे सवाल किया कि आपके वीलॉग्स के अंदर आले शरीफ को आप माइनस क्यों नहीं करते थे। ये सवाल आज मैं पाकिस्तान की आवाम से करता हूँ कि आप इंतखाबात में, हकूमतों के अंदर आले शरीफ को, आले ज़रदारी को, आले भुट्टो को क्यों माइनस नहीं कर देते। पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका पाकिस्तान पे हुक्मरानी क्यों नहीं कर सकता। एक गरीब का बच्चा सियासत में क्यों नहीं आ सकता। एक गरीब का बच्चा मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता। एक गरीब का बच्चा, मिनिस्टर तो खैर बहुत दूर की बात है, काउंसलर क्यों नहीं बन सकता। तो ये सवालात हमारे से पूछने की बजाय आप पाकिस्तान की आवाम से पूछें, क्योंकि वो अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद करते हैं। आज मरीम नवाज़ ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, कुछ सवालात मेरे भी हैं इन मरूसी किरदारों से, मरूसी मसखरों से, कि ये जवाब दें पाकिस्तान की आवाम को, जिसे ये बेवकूफ़ बनाते हैं, जलसों में खड़े होकर बयानिए को चलाते हैं, कुलभूषण का सौदा कर लिया, कश्मीर को बेच दिया, और उन तस्वीरों का जवाब दें, उन दावतों का जवाब दें जो मोदी सरकार को दी गई, शादियों में बुलाया गया। और आज तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कह रही है, मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि वीज़ों के बगैर। खैर ये बात आज की नहीं है, माजी की है। तो आपने कभी कौम के सामने सच नहीं बोला। आपने गरीब आवाम, जिसे 2 वक्त की रोटी के हर वक्त मसाइल रहते हैं, उसके सामने खड़े होकर एक झूठा बयानिया रख देते हैं। आपके ख़ानदान ने किस किस्म की खारजा पॉलिसी की, ये कौम को बताएं। वो दुश्मन जो हमारा दुश्मन है, जिसके साथ हमारी जंगें हो गई, आप उन्हें घर में अपनी पर्सनल दावतों में बुलाते हैं। ये भी कौम को जवाब दें मरीम साहिबा, कि कितनी पॉलिसीज़ आपके कलम से निकली, कितनी पॉलिसीज़ आपने मुरतब की पंजाब की खुशहाली के लिए, कितनी पॉलिसीज़ आपने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मुरतब की, कितनी खारजा पॉलिसीज़ में आपका किरदार था, कितनी पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसके बनने के बाद फिर वो चली भी, और इनके चलने के बाद पाकिस्तान में तरक्की हुई, खुशहाली आई। आज जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम काट रही है, इसकी बुनियादी वजह आपके ख़ानदान की वो पॉलिसीज़ हैं जिसने हमेशा अपने घर को बचाया, घर की हिफाजत की, घर को बनाया, शुगर मिल्स बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई, कारखाने बनाए, और फिर बड़े मज़े से फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि कारोबार करना कहाँ लिखा है कि एक जुर्म है। तो ये कौम को जवाब दें। ये सिर्फ कह देना कि इमरान खान ने कौन सी खारजा पॉलिसी की है, जो हर वक्त खेल में मशगूल रहा, उससे क्या खारजा पॉलिसी की धोख रखी जा सकती है। ये भी कौम को जवाब दें कि कितनी पॉलिसीज़ आपने मुरतब की पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की के लिए, ये भी कौम को बताएं। सारी उम्र आपकी सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिबिलिटी ये है कि आप नवाज शरीफ की बेटी हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खसूसियत है। अगर आज इस जमात को आपसे अलग कर दिया जाए,
آپ کے نام سے اس جماعت کو ختم کر دیا جائے، آپ کو کہا جائے کہ اسٹرگل کرو بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی عوام اسٹرگل کرتی ہے، اور پھر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ کر دکھاؤ، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ پالیسیز کسے کہتے ہیں۔ صرف عوام کو جھوٹا بیانیہ تھمانے کے لیے آپ جس مرضی قسم کی زبان استعمال کریں، آپ موجودہ حکومت کی پالیسیز کو صرف جلسوں میں کھڑے ہو کر کرٹیسائز نہیں کر سکتے، صرف آپ کو سبسٹنس بھی دینا پڑے گا، اور سبسٹنس خصوصاً آپ کے پاس اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی تقریریں بھی کوئی لکھتا ہے، آپ تقریریں کسی کے کہنے پر جو حکومت ہے اس کے کئی نام رکھتی ہیں، تو یہ کریڈیبلٹی ہے اور یہ سیاسی جدوجہد ہے جو آپ اپنے میڈیا سیل سے چلا رہی ہیں، اور یہ آپ کے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی پروفائل کا ایک حصہ ہے، آپ کی سیاسی پروفائل کا حصہ ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ تو ویورز، یہ مریم صفدر صاحبہ ہیں اور یہ ان کی قابلیت ہے جس پہ انہیں بہت ناز ہے، اور عمران خان پر تنقید یہ اس لیے بھی کرتے ہیں، بعض لوگ ہماری اس ویڈیو کو سن کر یہ سمجھیں کہ شاید یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے، خدا را اس چیز سے باہر آئیں۔ یہ پہلا موقع ہے عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان کو نے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا پچھلے 30 برسوں کے اندر، اگر حالات ان کی حکومتوں کے اتنے اچھے تھے تو پاکستان کے حالات بھی جو ہے وہ بدلنے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خارجہ پالیسی پر تنقید یہ صاحبہ کرتی ہیں، جو کچھ جتنے پورٹ فولیوز نواز شریف صاحب کے پاس تھے، یعنی سرتاج عزیز صاحب صرف برائے نام تھے، لیکن فورن پالیسی کا کنٹرول مکمل طور پر نواز شریف کے پاس تھا، تو کس قسم کی خارجہ پالیسی اس زمانے میں کی گئی وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ جو لیڈر پرچیوں پر اپنی تقریر مرتب کرتا ہوگا وہ قوم کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ جو شخص پڑوسی دشمن کو گھر میں بلائے گا وہ پوری قوم کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ جس کے کاروبار پڑوسی ملک میں ہوں وہ پورے ملک کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ آل شریف کا خاندان ہے، اور اس سے اور ان جیسوں سے صرف اور صرف پاکستان کی عوام ہی ہمارا چھٹکارا ہمیں دلا سکتی ہے۔ ویورز، پاکستان کی خارجہ پالیسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری دنیا نے بلکہ دشمنوں نے بھی ہماری تعریف کی، اور پاکستان کا موقف پہلی دفعہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیش کیا گیا کہ اگر آپ کو ہمارے اڈے چاہیے تو پہلی بات تو ہم آپ کو اپنے اڈے نہیں دیں گے، اور دوسری بات یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ ڈالرز لے کر یا کچھ فوجی امداد لے کر آپ کی مدد کر دیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، اور اس کے ریزلٹس بھی بہت فوراً ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کیونکہ فیصلے عمران خان دیری سے فیصلے نہیں کرتے۔ ڈپلومیٹکلی اگر دیکھا جائے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن راستوں کو اختیار کیا جاتا ہے وہ سلو اینڈ اسٹڈی ایک پروسیس ہے، لیکن عمران خان نے دو ٹوک فیصلے کیے، ثابت قدم رہ کر فیصلے کیے، اور یہی وجہ ہے کہ جو فیصلے ہوئے ان کے اثرات بھی فی الفور ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے۔ امریکہ نے اوبویسلی پاکستان کے سامنے اور پاکستان کا جو موقف تھا اسے ویسے تو تسلیم نہیں کیا، لیکن اسے ایک کان ضرور ہو گئے ہیں کہ اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو ماضی کی حکومتوں کے انڈر چلتا تھا۔ ورز، دوسری اہم خبر جو بہت ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو امپورٹنٹ ہو سکتی ہے لیکن ویسے امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا بلاول زرداری صاحب امریکہ جا رہے ہیں، اور جو میڈیا کے اندر اس خبر کو شیئر کیا گیا اس کے مطابق وہاں پر ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آصف علی زرداری نے بھی کہا کہ کانفرنس کے لیے جا رہے ہیں اتنے امپورٹنٹ ٹائم پہ جب کشمیر الیکشن چل رہا ہے، لیکن وہ امریکہ جانا پسند کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں آصفہ بھٹو ریلیوں کو لیڈ کریں گی، یعنی ایک اور موروثی کردار ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ وہ صاحب جنہوں نے آج مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ آل شریف کو اس میں سے کیوں مائنس نہیں کر دیتے، تو آپ ضرور یہ سوال کریں ان جلسوں میں جانے والوں سے، ان جلسوں میں بیٹھنے والوں سے، ان جلسوں میں نعرے لگانے والوں سے کہ آپ کیوں مائنس نہیں کر دیتے، کیوں جاتے ہیں ان جلسوں میں اور کیوں ان تقریروں کو سنتے ہیں۔
یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ ویورز، بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، امریکہ پہنچیں گے اور جو پلان ترتیب دیا گیا ہے کہ امریکہ جا کر وہ کچھ لوگوں سے ملیں گے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق کانفرنس کچھ تھنک ٹینکس ایسے ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے ایسے دیکھا کہ جو فورن منسٹرز کو، فورن جو دوسرے ملکوں کے سربراہان ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈرز ہوتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں۔ برطانیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس سے وہ دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ ان کا تھنک ٹینک آبویسلی پالیسی سازی کے حوالے سے اور کسی بھی فیلڈ کے اندر جو اپنے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، ان جو ٹاپ لیول پر ہیں اپنے ممالک کے اندر، ان کو بلا کر ایک ڈیبیٹ تشکیل دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور ان تھنک ٹینکس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص نیریٹو کو، ایک خاص خیال کو آگے بڑھایا جا سکے اور مقاصد حاصل کیے جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو بھی ایک تھنک ٹینک کی طرف سے ایک دعوت دی گئی، ایک کانفرنس میں وہ جا بھی رہے ہیں، جہاں پر جو میری امریکہ میں لوگوں سے بات ہو رہی تھی، مزید تفصیلات بھی آئیں گی کہ انہیں بلایا گیا ہے کانفرنس میں، وہاں پر کچھ سوالات بھی انہی کے من پسند لوگوں کی طرف سے رکھے جائیں گے، اور پھر یہ ایک نیریٹو رکھیں گے، اپنے آپ کو دنیا کے پلیٹ فارم پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو آگے لے جانے والا ایک واحد لیڈر موجود ہے اور میں ہوں، اور یہ ایک نیٹ پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں آصف علی زرداری کی طرف سے بلاول بھٹو کو، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو خدا را وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اپنے وی لاگ سے آل شریف کو، آل زرداری کو مائنس کیوں نہیں کر دیتے، یہ سوال آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، اور جب آپ آئندہ الیکشن میں ووٹ ڈالیں تو اس وقت اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے کسی مڈل کلاس سیاستدان کو ووٹ ڈالنا ہے، یا پھر کسی وڈیرے کو، کسی لٹیرے کو، کسی بھگوڑے کو ووٹ ڈالنا ہے، یا ان کے باقی کرداروں کو جو ملک کے اندر موجود ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب ملک کے اندر موجود ہیں، والد صاحب بیمار ہیں، لیکن بلاول زرداری صاحب ملک سے باہر جانے کو تیار ہیں، اور اب اس تیاری کے اندر وہ ایک امپریشن کریٹ کریں گے کہ جناب ہماری وہاں پر ملاقات ہوئی لوگوں سے، بہت ہی امپورٹنٹ لوگ تھے جنہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ جناب آئندہ وزیر اعظم آپ ہی ہوں گے، اور اگر آپ ہماری باتوں پر عمل کریں اور ویسٹ کو ایک میسج دیں گے، پاکستان میں آ کر کہیں گے کہ ہم پیغام دے کر آئے کہ ہم کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں، ہم دنیا سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کو ملانے کی بات کرتے ہیں۔ اور ویورز، میری اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، حسین حقانی صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی ملاقات مختلف سینیٹر سے کروائی جائے، اور اس ملاقات کو یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، لوگ ایسے اوپن ڈنرز میں جاتے رہے ہیں پاکستان کے سیاستدان، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر اور پاکستان کے جو پاورفل کوریڈورز ہیں ان کو سامنے پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں ہماری وہاں پر صدر سے ملاقات ہوئی اور فلاں سینیٹر سے ملاقات ہوئی، حالانکہ وہ ایک عام شہری کی طرح اور ایک عام شخصیت کی طرح ان بڑے بڑے فنکشنز میں جاتے ہیں۔ نیم ڈراپنگ ہوتی ہے، اور اس نیم ڈراپنگ کے اندر ایک نیریٹو کو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ جب بلاول بھٹو زرداری پاکستان واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے جناب میری فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی، اور اب بلاول بھٹو زرداری ایک پیغام لے کر جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ان کی والدہ محترمہ ماضی میں لے کر جاتی رہی۔ کچھ خاندان ویورز ایسے ہیں جو ڈیموکریٹس کے بہت قریب ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے ان خاندانوں کا، ان میں سے ایک رفعت محمود کا خاندان بھی ہے۔ ریب محمود کا میں ان سے مل بھی چکا ہوں امریکہ کے اندر 2016 میں، اور ان کی مسز نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب بے نظیر ملک سے باہر تھی تو انہوں نے متعدد دفعہ کوشش کی کہ ان کی مشرف سے ملاقات ہو جائے، اور اس ڈائننگ ٹیبل کے اوپر جہاں پہ یہ ملاقات کا اہتمام کیا گیا تو بے نظیر نے کہا کہ مشرف صاحب سے کہ مجھے پاکستان واپس آنے دیں، میں پاکستان واپس آنا چاہتی ہوں، اور جو بھی رفٹ ہے، جو بھی بات ہے، اسے مل جل کر ہم ٹیبل پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور رفع دفع کروایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو تھنک ٹینکس تھے، چونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ سے امریکی جو سینیٹرز ہیں، پاکستان ہمیشہ سے بہت ہی اہم کردار رہا پالیسی سازی کے حوالے سے، اور پھر بھی حکومتوں کے بننے اور بگڑنے کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ کردار رہا۔ یہ اور اس کردار کو
استعمال کیا گیا، ان چینلز کو استعمال کیا گیا بینظیر نے اپنے ریوائول کے لیے. اور اب کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں، انٹرنشپ اگر میں کہوں کرنے جا رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ کس طرح بڑی طاقتوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اور پھر فائدے حاصل کیے جاتے ہیں اقتدار میں آ کر. کیونکہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. انٹرنیشنل پلیئرز یہ بخوبی جانتے ہیں کہ کن لوگوں کو، کمزور لوگوں کو جو عمران خان کی طرح فیصلے نہیں کر سکتے، جو عمران خان کی طرح ثابت قدم نہیں ہیں، جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے کٹ پتلی کی طرح، انہیں ہم کس طرح استعمال کریں گے. بہت کلوزلی امریکہ بھی اس کو دیکھے گا اور کلوزلی یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو فیوچر میں یعنی انویسٹمنٹ کیسے کی جائے. تو یہ تمام چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے امریکہ دورے کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ مزید انفارمیشن بھی ہمارے پاس جس طرح دورہ شروع ہوگا، ڈیولپمنٹس ہوں گی، میں آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ بھی رکھوں گا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاہین صبائی صاحب بھی ہمارے ساتھ کل موجود ہوں گے اور اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ ملاقاتیں اور یہ دورے کن بنیادوں پر کیے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو عمران خان کی جو پالیسیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے اسے پوری دنیا میں سراہا گیا ہے، اور پہلی دفعہ ہم ایک قوم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. بالکل 30 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے ویسا نہیں ہے. تو مریم صاحبہ، آپ اپنی تقریروں کی جو بنتر ہے، الفاظ کا جو استعمال ہے اور جو لکھاری ہیں، ان سے رجوع کریں اور اسے کوریکٹ کروائیں اور فیکٹس کے ساتھ حقائق قوم کے سامنے رکھیں. کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. پچھلے 1 سال میں پی ڈی ایم نے جو تماشا کیا، کم از کم بطور طالب علم اس سیاست کے، مجھے آپ کی تقریروں سے، آپ کی شخصیت سے سوائے خاندان کے اس لفظ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ نواز شریف اور نواز شریف. پاکستان نواز شریف نہیں ہے. اگر کاش آپ نے کہا ہوتا نا کہ پاکستان کی عوام کا دکھ اور درد ہوتا تو شاید آج میں بھی آپ کی بات کر رہا ہوتا. تو گو اینڈ چینج اینڈ چیک یور فیکٹس. ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا، کیونکہ مجھ سے ہی کم از کم نہیں رہا گیا. جب یہ میں نے تقریر سنی تو میں چاہتا تھا کہ یہ جو حقائق ہیں آپ کے سامنے رکھوں. اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، میرے خیالات آپ کو اچھے لگیں، گو کہ بہت سارے لوگ ایسے کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کی پیڈ ویڈیو ہے، لیکن پھر بھی اسے ضرور شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.